बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल मुजम्मिल। मुजम्मिल का मतलब होता है चादर ओढ़ने वाला। चादर ओढ़ने का लफ्ज यहाँ इसलिए इस्तेमाल किया गया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबी बनाकर मक्का में भेजा गया, तो मक्का के जो सरदार और बड़े लोग थे वो नहीं कबूल करते थे आपकी बात को। और आपको, जैसे बाकी लोग कहते थे अपने नबियों को कि तुम दीवाना हो, तुम पागल हो, तुम मजनू हो, वो नहीं कबूल करते थे। इसी तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम के लोग भी आपको ऐसे ही कहते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये कैफियत थी कि जे आप ना बाज़ अपना परेशान होकर अपनी चादर ओढ़कर अब अपने कोने में जाकर बैठा करते थे और सोच विचार किया करते थे कि शायद मेरी जबान में असर नहीं, मेरी जबान सही अल्लाह का कलाम उन तक नहीं पहुंचा रही, मेरी गुफ्तगू में ज्यादा असर नहीं, जो इनके दिलों पर असर नहीं हो रहा, इनमें से कोई ईमान कबूल कर रहा, मैं क्या करूं, कौन सा तरीका इख्तियार करूं, कौन सा रवैया इख्तियार करूं कि ये सारे लोग मुसलमान हो जाएं और शिर्क को छोड़ दें, बुतों को छोड़ दें और ईमान कबूल कर लें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सोचा करते थे। अल्लाह ताला को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये अदा बहुत पसंद आई और अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी नाम से मुखातिब किया और कहा, ए चादर ओढ़ कर बैठने वाले, ए चादर ओढ़ कर गौर फिक्र करने वाले, कुमुल लैला इल्ला कलीला। अब इस सूरा के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ये हुक्म दे रहे हैं कि तहज्जुद की नमाज आप पर फर्ज है, आप पर फर्ज है। आप तहज्जुद की नमाज में उठे, अल्लाह आपके दिल को करार देगा, सुकून देगा, इस्तिकामत देगा, आपके दिल में मजबूती पैदा करेगा और छोटी छोटी परेशानी आपको तकलीफ में नहीं डालेगी। और दिन में भी दो तस्बीह करते हैं, लेकिन दिन के वक्त जो औकात हैं वो थोड़े होते हैं और लोगों का रश होता है, तो वो दिल जमई जो है वो तहज्जुद के वक्त ही आपके अंदर पैदा हो सकती है और आप रात के वक्त उठकर अपने रब से सरगोशियों में बातें कर सकते हैं, अपनी बातें अपनी दुआएं कर सकते हैं। तो नबियों पर अल्लाह ताला ने हमेशा से तहज्जुद की नमाज को फर्ज किया है, कॉमन मैन पर नहीं किया, क्योंकि अल्लाह ने इसी सूरा में बता दिया कि मुझे पता है कि कॉमन मैन जो है, आम इंसान, इसको पाबंदी के साथ नहीं कर सकेगा। ठीक है, कॉमन मैन तहज्जुद की नहीं कर सकेगा। नंबर ही जिसको पता है कि मैं अल्लाह का मैसेंजर हूँ, अल्लाह से बराह रास्त उसका ही इसका सकता है, नहीं दे सकता। उनमें से जो कर जरूर करे, लेकिन अल्लाह ने फर्ज नहीं किया, क्योंकि अगर अल्लाह फर्ज कर देता तो छोड़ने पर हमें गुनाह होता। तो उसके लिए फिर जिन लोगों ने कहा कि हम भी तहज्जुद की नमाज पढ़ना चाहते हैं लेकिन हम उठ नहीं पाते दिन भर की थकावट की वजह से, तो आपने फिर ये कहा कि तुम ईशा के साथ 3 वितर पढ़ लिया करो। ठीक है, तो तुम्हें अल्लाह उम्मीद है कि तहज्जुद का अजर दे देगा। तो ये मामला हुआ। तो ए चादर ओढ़कर बैठने वाले, रात को खड़े रहो मगर थोड़ा, आधी रात या कर लो या उसे, और अपनी नमाज में कुरान को ठहर ठहर कर पढ़ो, इसलिए कि अनकरीब एक भारी बात का बोझ हम तुम पर डालेंगे। यानी तुम्हें अल्लाह ताला ने अपनी कौम को आगाह करने का कि एक एक बंदे के पास जाओ, उसको कायल करो, उसको समझाने की तो, और अपने कुरान को ठहर ठहर के अनकरीब एक भारी बात का बोझ हम तुम पर डालेंगे। रात का ये उठना दर हकीकत दिल को मजबूत करने और बात को सच्चे तरीके से करने के लिए बहुत मौजू है, इसलिए कि दिन में तो अपने कामों की वजह से तुम्हें बहुत मसरूफियत रहती है, लेकिन इस वक्त में पढ़ो और अपने रब का नाम का जिक्र करो और रात की इस तन्हाई में सबसे अलग होकर सिर्फ अपने अल्लाह के हो रहो। वो मशरिक और मगरिब का मालिक है, अल्लाह के सिवा कोई अल्लाह नहीं, उसी को अपना कारसाज बनाओ, ये जो कुछ कहते हैं इस पर सब्र करो, इनसे निहायत भले तरीके से नजरअंदाज करो और उन जुटलाने वाले इन अहले इल्म का मामला मुझ पर छोड़ दो और इनको बस जरा सी मोहलत दो। इनके लिए यकीनन हमारे पास बड़ी भारी बेड़ियां और आग का ढेर है और गले में फंसता हुआ खाना है और बहुत दर्दनाक अजाब भी। उस दिन जब जमीन और पहाड़ लरज उठेंगे, पहाड़ों का हाल ये हो जाएगा गोया रेत के टीले हैं जो बिखरे जा रहे हैं रेत की तरह। ए मोहम्मद, तुम्हारी तरफ
قریش مکہ، ہم نے اس طرح محمد کو ایک رسول بنا کر بھیجا جس طرح ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا، پھر فرعون نے اس رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے اس کو بڑے وبال میں پکڑ لیا۔ اس لیے کہ اگر تم بھی نہیں مانو گے قریش کے لوگوں تو اللہ تعالیٰ اس دن کس طرح اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچو گے جو بچوں کو بھی بوڑھا کر دے گا۔ آسمان اس کے بوجھ سے پھٹا پڑ رہا ہے اور اللہ کا وعدہ اٹل ہے، اس میں شبہ نہیں کہ اس سے پہلے ایک اور یاد دہانی ہے۔ سو جس کا جی چاہے اپنے پروردگار کی طرف جانے کی راہ اختیار کر لے۔ ہم نے اے محمد تم کو حکم دیا کہ رات میں قیام کرو، تمہارا پروردگار خوب جانتا ہے تم کبھی 2/3 کے رات کے قریب، کبھی آدھی رات، کبھی 1/3 رات اس کے حضور میں کھڑے رہتے ہو، اور ایک گروہ تمہارے ساتھیوں میں سے بھی لوگوں کی ضرورت کے لحاظ سے اللہ ہی کی رات اور دن کی تقدیر ٹھہراتا ہے۔ اس نے جان دیا ہے لوگوں کہ تم اسے نبھا نہیں کر سکو گے تو اس نے تم پر عنایت کی نظر کی۔ یہ کامن مین کی بات کی، یہ اس دور کے مسلمان جن کی خواہش تھی کہ ہم بھی تہجد کی نماز پڑھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ایسا نہیں کر سکتے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ چنانچہ اب قرآن میں سے جتنا ممکن ہو اس نماز میں پڑھ لیا کرو، اسے معلوم ہے کہ آگے تم میں سے بیمار بھی ہوں گے اور کچھ دوسرے بھی جو خدا کے فضل کی تلاش میں سفر کریں گے، اور کچھ دوسرے جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے اٹھیں گے، اس لیے جتنا ممکن ہو اس میں سے پڑھ لیا کرو، اور اپنے شب و روز میں نماز کا اہتمام کرو، زکات دیتے ہو، اور دین و ملت کی ضرورتوں کے لیے اللہ کو قرض دو، اچھا قرض۔ اللہ کو قرض کیا ہے دینا؟ کہ اللہ کی مخلوق پر خرچ کرنا، مخلوق جو کہ ضرورت مند مخلوق ہے اس پر خرچ کرنا اللہ کو قرض دینا ہے۔ کتنی خوبصورت بات ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ کون ہے جو اللہ کو قرض دے کہ اللہ اس کو کئی گنا بڑھا کر واپس کرے۔ تو یہ اللہ کو قرض دو، اور یاد رکھو کہ جو کچھ تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اس سے اللہ اس سے بہتر اور ثواب میں برتر پائے گا۔ اللہ سے معافی مانگتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور بہت ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ جی، اور اس کے بعد یہ ہے سورہ مدثر۔ پروناؤنس آپ نے کرنا ہے مدثر، یعنی سے کے نیچے زیر، ہم لوگ بولتے ہوئے تھوڑا کر جاتے ہیں، مدثر بول دیتے ہیں، یہ ہے جی اس میں فائل سبجیکٹو ہے مدثر۔ اسی طرح مزمل، ٹھیک ہے، بولنے میں ہم بھی کبھی کبھی غلطی کر دیتے ہیں اور ہم مزمل بول دیتے ہیں، یہ نہیں ہے بلکہ یہ مزمل ہے اور مدثر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، اس کا مطلب بھی چادر اوڑھنے والا ہے۔ مزمل کا مطلب بھی چادر اوڑھ کر ایک گوشے میں بیٹھ کر غور و فکر کرنا کہ میری کہیں کوتاہی تو نہیں، میں کہیں کہاں پہ غلط ہوں، لوگوں کو کیوں نہیں میرے بات کا اثر ہوتا۔ اس کا بھی یہی مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح سے ایک چادر اوڑھ کر فکر کیا کرتے تھے، غم کیا کرتے تھے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، اور لپیٹ کر بیٹھنے والے اٹھو اور انذار عام کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو، اپنے دامن کو پاک رکھو، شرک کی غلاظت سے دور رہو، دیکھو اپنی کوشش کو زیادہ خیال کر کے منقطع نہ کر بیٹھو، اور اپنے پروردگار کے فیصلے کے انتظار میں ثابت قدم رہو۔ اس لیے کہ جب سور پھونکا جائے گا تو وہ دن بڑا ہی سخت ہوگا، ان منکروں کے لیے آسان نہ ہوگا۔ چھوڑ دو مجھے، بڑا ہی سخت انداز ہے اللہ کا، چھوڑ دو مجھے اور اس کو جس کو میں نے دنیا میں اکیلے پیدا کیا اور جگہ جگہ پھیلا دیا، بہت سارا مال دیا، ہمیشہ اس کا ساتھ دینے والے بیٹے دیے، اور اس کے لیے عزت و شرف کی راہ خوب ہموار کی۔ پھر وہ توقع رکھتا ہے کہ جب اسے یہاں یہ سارا کچھ ملا ہے تو قیامت کے دن بھی میں اس کو اور زیادہ دوں گا۔ ہرگز نہیں، وہ تو ہماری آیتوں کا دشمن نکلا، اس لیے عنقریب سخت عذاب میں اس کو ڈال دوں گا۔ یہ قریش کے مجرم شرک کرنے والے، اس نے سوچا اور بات بنائی تو اس پر خدا کی مار، اس نے کیا بات بنائی، پھر اس پر خدا کی مار، اس نے کیا بات بنائی کہ خدا کے شریک ہیں۔ پھر ادھر ادھر دیکھا، پھر تیوری چڑھائی اور منہ بنایا، پھر پلٹا اور اکڑا، پھر کہا یہ محمد جو کچھ کہہ رہا ہے یہ جادوگری ہے، وہی والی بات جو پہلے سے چلی آ رہی ہے، اس پر خدا کا کوئی کلام نہیں نازل ہوتا، یہ محض انسانوں کا کلام ہے، یہ مجرم عنقریب میں اسے دوزخ میں ڈال دوں گا۔ تم کیا سمجھے کہ دوزخ کیا ہے؟ دوزخ میں جب مجرموں کو ڈالا جائے گا تو دوزخ نہ تو ترس کھائے گی نہ چھوڑے گی، چمڑی جھلس دینے والی، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے 19 فرشتے مقرر کیے۔
گارڈ کے طور پر جہنم پر ہم نے 19 فرشتے مقرر کیے، اور ہم نے دوزخ پر فرشتے مقرر کیے، اور ان کی تعداد صرف اس لیے بتائی کہ یہ منکروں کے لیے آزمائش بن جائے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بتایا کہ جہنم پر 19 فرشتے گارڈ کے طور پر مقرر ہوں گے کہ کوئی جہنم سے نکلنے کی کوشش نہ کرے، تو انہوں نے مذاق اڑایا، قریش کے لوگوں نے مذاق اڑایا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم تو اتنے زیادہ لوگ ہوں گے تو ہم تو ان کو دھکا دیں گے اور ہم باہر آ جائیں گے۔ تو فرشتوں کی جو طاقت ہے، فرشتوں کی جو جسمانی ساخت ہے، اس کو تو ہم اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ تعداد تو میں نے تمہاری آزمائش کے لیے بنائی کہ تاکہ تم دیکھیں، تمہیں دیکھوں کہ کون اس کو فتنے اور اس کو بناتا ہے، ایک شر کے طور پر استعمال کرتا ہے، تاکہ اہل ایمان کو یقین ہو جائے، اہل ایمانوں والوں کا ایمان بڑھے، اہل کتاب دو مومنین دونوں کسی شک میں نہ رہیں، اور اہل کتاب میں سے جو لوگ جن کے دلوں میں حسد کا روگ ہے اور منکر اس کا مذاق اڑائے اور کہیں کہ اللہ نے اس بات سے کیا چاہا۔ اللہ اپنے قانون کے مطابق جس کو چاہتا ہے اس طرح گمراہ کر دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے۔ یہ اپنے علم کے معاملے میں کسی غرور میں نہ رہے، حقیقت یہ ہے کہ تیرے پروردگار کے لشکروں کو اللہ کے سوا کوئی اور نہیں جانتا، اور یہ سرگزشت لوگوں کے لیے محض ایک یاد دہانی ہے۔ یہ کوئی مذاق اڑانے اور جلدی مچانے کی چیز نہیں، ہرگز نہیں۔ چاند گواہی دیتا ہے اور رات کی تاریکی بھی، جبکہ آہستہ آہستہ وہ پلٹنے لگتی ہے، اور صبح بھی جبکہ وہ روشن ہو جاتی ہے، کہ قیامت کا ماجرا بڑے ماجروں میں سے ہے، انسان کی تنبیہ کے لیے سنایا گیا ہے۔ تم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو چاہے ماننے کے لیے آگے بڑھے یا رد کرے، ہر انسان کو اپنی کمائی کے بدلے میں رہن ہے۔ رہنے والوں کے سوا وہ باغوں میں ہوں گے، ان مجرموں کے بارے میں پوچھ رہے ہوں گے۔ وہ ان سے پوچھیں گے تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے آئی؟ وہ کہیں گے ہماری بد نصیبی کہ ہم نہ دنیا میں نماز پڑھتے تھے، نہ غریبوں کو کھانا کھلاتے تھے، اور فضول بحثوں میں الجھے رہتے تھے، اور بدلے کے دن یعنی قیامت کو جھٹلاتے تھے، یہاں تک کہ یقین کی گھڑی آ گئی۔ تب ان شفاعت کرنے والوں کی شفاعت ان کے کچھ کام نہ آئے گی۔ تو انہیں کیا ہو گیا ہے کہ اس یاد دہانی سے منہ موڑ رہے ہیں، گویا بدکے ہوئے گدھے ہیں جو شیر سے ڈر کر بھاگ رہے ہیں۔ بلکہ ان میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے خدا سے براہ راست کھلے ہوئے کتابیں اس کو پکڑائی جائیں۔ ہرگز نہیں، یہ نہ ہوا نہ ہونا ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ قیامت کا اندیشہ نہیں رکھتے۔ ان کے پیچھے نہ پڑو، ہرگز نہیں، یہ تو ایک یاد دہانی ہے۔ تو جس کا جی چاہے اس قرآن سے نصیحت حاصل کرے، اور یہ کوئی نصیحت حاصل نہیں کریں گے الا یہ کہ اللہ اپنے قانون کے مطابق چاہے۔ تو جس کا جی چاہے قرآن سے نصیحت حاصل کر لے۔ وہ لوگ جو قرآن سے نصیحت حاصل کریں گے وہی تقوی والے ہیں، اور وہی اس کے مستحق ہیں کہ ان کا پروردگار ان کو بخش دے اور ان کے لیے اپنی رحمتوں کی بارش کرے۔ سورہ قیامہ۔ قیامہ اسی قیامت کا ذکر ہے جس کا مستقل ہم کئی صورتوں میں ذکر پڑھے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں یہ اٹل ہے، یہ حقیقت ہے۔ جو لوگ اس کا انکار کر کے لاپرواہی میں پڑے ہیں وہ اپنے لیے بربادی کے گڑھے کھود رہے ہیں۔ میں بار بار تمہیں جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر بتا رہا ہوں کہ تمہارے وجود کا تقاضا اور اس کائنات کا تقاضا اور لوگوں کے رویوں کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک دن ڈے آف ججمنٹ کو برپا کرے اور ہر انسان کو اس کے عمل کی جزا دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ یہ قیامت کو جھٹلاتے ہیں، نہیں میں قیامت کے دن کو گواہی کے طور پر پیش کرتا ہوں، اور نہیں میں تمہارے اندر تمام ملامت کرنے والے نفس کو گواہی میں پیش کرتا ہوں۔ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو دوبارہ جمع نہیں کر سکیں گے؟ قبر میں جو ہڈیاں کھوکھلی ہو جاتی ہیں، ریزہ ریزہ ہو جاتی ہیں، تو ہم ان کو جمع نہیں کر سکیں گے؟ کیوں نہیں کر سکیں گے؟ کیا ہم تو اس کی پور پور کو درست کریں گے؟ یہ بات نہیں، بلکہ حق یہ ہے کہ انسان اپنے ضمیر کے روبرو شرارت کرنا چاہتا ہے، پوچھتا ہے قیامت کب آئے۔ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک چھوٹی عدالت تمہارے اندر رکھی ہے جس کو ضمیر کہتے ہیں، اور وہ دنیا کے ہر شخص کے اندر ہے ضمیر، کہ دنیا میں چاہے کوئی یہودی ہے، ہندو ہے، کافر ہے، بدھ مت کا فالوور ہے، جو کوئی انسان بھی ہے، جب کوئی غلط کام کرتا ہے تو ضمیر کی خلش اس کو آ کے لیتی ہے، جب وہ اچھا کام کرتا ہے تو اندر سے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ ایک بڑی عدالت لگائے
چھوٹی عدالت دلیل ہے کہ اللہ ایک بڑی عدالت لگائے گا قیامت کے دن، اور اس میں انسانوں کے اعمال کا حساب کتاب ہوگا۔ تو پھر جب آنکھیں پتھرا جائیں گی، چاند گہنا جائے گا، سورج اور چاند دونوں اکٹھے کر دیے جائیں گے، تو یہی انسان اس دن کہے گا اب کہاں بھاگ کر جاؤں، ہرگز نہیں، کہیں بھاگنے کی جگہ نہیں۔ اس دن تیرے رب ہی کے سامنے جا کر ٹھہرنا ہوگا۔ اس دن انسان کو بتایا جائے گا کہ اس نے کیا آگے بھیجا، کیا پیچھے چھوڑا۔ بلکہ حق یہ ہے کہ انسان خود اپنے اوپر گواہ ہے، اگرچہ وہ اپنے لیے کتنے بہانے بنائے اور ان پر اتمام حجت کی جلدی میں ہے۔ محمد تم اس قرآن کو جلدی پانے کے لیے تیز تیز اب قرآن کو نہ پڑھا کرو، یہ اس طرح اترے گا کہ تم مطمئن رہو۔ اچھا، ہوتا یہ تھا کہ حضرت جبرائیل جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وحی لے کر آتے تو آپ خوشی میں، ایکسائٹمنٹ میں، اور یہ کہ میرے پاس جلدی جلدی قریش کے سوالوں کے جواب آئیں اور میں ان کو بتاؤں، آپ جلدی جلدی قرآن کو رپیٹ کرتے تھے حضرت جبرائیل کے پیچھے پیچھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، ایسے نہیں کرو، تم آرام سے سنو، آرام سے فالو کرو۔ میری ذمہ داری ہے کہ میں اس قرآن کو آپ کے دل میں اور آپ کے دماغ میں ایسا اتار دوں گا کہ آپ کو یہ کبھی نہیں بھولے گا۔ ٹھیک ہے، یہ میری ذمہ داری ہے، تو اس کو جلدی جلدی یاد کرنے کے لیے پریشان نہ ہوا کرو اور تیز تیز پڑھنے کی کوشش نہ کیا کرو، آرام آرام سے ٹھہر ٹھہر کر پڑھو حضرت جبرائیل کے ساتھ۔ میری ذمہ داری ہے کہ میں قرآن آپ کو یاد کراؤں گا اور پھر میں خود اس کو ترتیب دوں گا۔ اب یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو جب چھوڑا تو وہ اور ترتیب میں تھا، بے ترتیب تھا، اس ترتیب میں نہیں تھا جیسے کہ آج ہمارے پاس، یہ بالکل بلیم ہے اللہ پر اور اللہ کے رسول پر۔ جب رمضان آتا تو حضرت جبرائیل جتنا قرآن نازل ہوا ہوتا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کرتے تھے، اور جب آپ کی زندگی کا آخری رمضان تھا تو حضرت جبرائیل نے اس ترتیب سے اللہ نے قرآن کو ارینج کرایا۔ بلا شبہ قرآن نازل کسی اور ترتیب سے ہوا تھا، پہلے مکی صورتیں نازل ہوئی تھی 13 سال، اور پھر بعد میں مدنی صورتیں نازل ہوئی تھی 10 سال آخری۔ تو بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ری ارینج کروایا، اپنی نگرانی میں ری ارینج کرایا، اپنی مرضی سے یہ بتایا کہ فلاں سورہ، فلاں آیت فلاں جگہ رکھی جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بڑے منظم طریقے سے یہ کام کیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی شکل میں سورہ بقرہ سے سورہ ناس تک اسی ترتیب سے، انہی آیتوں کی ترتیب سے قرآن مجید حضرت جبرائیل کو آخری رمضان میں 2 دفعہ سنایا، اور پھر اپنے ہاتھوں سے لکھوایا ہوا جو قرآن تھا اس کو انہوں نے اپنی ایک زوجہ کے پاس محفوظ کر دیا، جس صورت میں یہ آج ہمارے پاس میں موجود ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا تھا کہ حضرت عثمان کا جو کریڈٹ ہے، یہ کہا جاتا ہے نا کہ انہوں نے ارینج کروایا اور انہوں نے تقسیم کرایا، ایسی بات نہیں ہے۔ حضرت عثمان کے زمانے میں یہ ہوا تھا کہ لوگ، عرب کے مختلف قبیلے تھے نا، تو ہر ایک کی زبان بھی تھوڑی سی مختلف تھی، تو وہ اپنے اپنے لہجے میں قرآن کو لکھ کر پڑھا کرتے تھے۔ تو حضرت عثمان نے کہا کہ اس طرح سے تو قرآن کے بارے میں بڑے اشتباہ پیدا ہو جائیں گے، لوگوں کو خیال ہوگا کہ کون سا صحیح ہے کون سا غلط ہے۔ تو انہوں نے باقی سارے قرآن جلا دیے، اور صرف یہ والا قرآن جو حضرت حفصہ کے پاس تھا، حضور کے ہاتھوں کا، وہ والا کاپی کروا کر پورے عرب اور جہاں جہاں اسلامی حکومتیں تھیں ہر جگہ بھجوا دیا۔ اگر اس کو آپ بڑے ڈیٹیل کے ساتھ سمجھنا چاہتے ہیں اور اس کی ایک ایک چیز کو سمجھنا چاہتے ہیں تو جو ڈاکٹر شہزاد سلیم ہے، ان کا جو پی ایچ ڈی کا تھیسس تھا وہ ہے ہی اسی موضوع پر، ان کا یہ ہے ہی اسی موضوع پر، اس کا ہے تو وہ انگریزی میں، لیکن اب اس کا اردو میں بھی ٹرانسلیٹ اس کو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ آپ دیکھیے، اس کی وہ کئی ملکوں میں جا کے اس کی پریزنٹیشن بھی دے چکے ہیں، تو وہ آپ اس کی ریکارڈنگ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو وہ سارے سوال کلیئر ہو جاتے ہیں کہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ترتیب پا گیا، اسی صورت میں ترتیب پا گیا جو کہ آج ہمارے پاس ہے، اور بدقسمتی سے ہمارے اسکول اور کالجوں میں یہی پڑھایا جاتا ہے کہ قرآن کو بعد میں حضرت عثمان نے ترتیب دے کر اس کو پورے عرب میں کیا۔ تو یہ ایک بلیم ہے اور قرآن کے بارے میں طرح طرح کے شکوک پیدا کرنے والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے کام کو مکمل کیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے فرض کو مکمل کر کے وہ اس دنیا سے گئے تھے۔ تو لہٰذا
تو اے محمد اس قرآن کو جلدی پانے کے لیے اپنی زبان کو نہ چلاؤ، یہ اسی طرح اترے گا، تو مطمئن رہو اس کو جمع کرنا اور سنانا سب ہماری ذمہ داری ہے، اس لیے جب اس قرآن کو ہم اس کو پڑھیں تو اس کی اس قرات کی پیروی کرو، پھر ہمارے ہی ذمے ہے، اگر کہیں ضرورت ہوگی تو ہم تمہارے لیے اس کی وضاحت کر دیں گے۔ لوگوں تم اسے نہیں جٹلا سکتے، ہرگز نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تم اس جلد ملنے والی محبت کرتے ہو، یعنی دنیا سے محبت کرتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو، لیکن وہ آئے گی اور اس طرح آئے گی کہ کتنے چہرے اس دن تر و تازہ ہوں گے اپنے پروردگار کی رحمت کے منتظر، اور کتنے چہرے اس دن اترے ہوئے ہوں گے، سمجھ رہے ہوں گے کہ ان پر ٹوٹنے والی کمر توڑ دینے والی قیامت آ گئی۔ نہیں، تم اس کو نہیں جھٹلا سکتے، ہرگز نہیں۔ اس دن جب جان ہنسلی میں آ پھنسے گی، جان حلق میں آ جاتی ہے نا، آ جاتی ہے اور کہا جائے گا ہے بلاؤ بلاؤ کسی جھاڑنے والے کو، بلاؤ کوئی دم کرے، اور انسان سمجھ لے گا کہ نہیں، اب میری اپنی فیملی پیاروں سے جدائی کا وقت آ گیا ہے، اور پنڈلی پنڈلی سے لپٹ جائے گی، یعنی ٹانگیں اتنی کمزور ہو جائیں گی، ٹانگوں سے جان نکل جائے گی، انسان ٹانگوں کو ہلا نہیں سکے گا، تو وہ دن تیرے رب کی طرف جانے کا دن ہوگا۔ لیکن انسان کو دیکھو کہ اس نے نہ تو قیامت کے اچھے انجام کو سچ مانا، نہ نماز پڑھی، بلکہ جٹلا دیا اور منہ موڑا، پھر اکڑتا ہوا اپنے لوگوں میں چل دیا۔ افسوس ہے تجھ پر، پھر افسوس ہے تجھ پر، پھر افسوس ہے انسان کس بربادی میں جانے والا ہے۔ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں اس کو یوں ہی چھوڑ دوں گا؟ کیوں؟ کیا وہ حقیر پانی کی بوند نہیں تھی جو اس کے باپ نے اس کی ماں کے رحم میں ٹپکا دی، اور پھر وہ خون کا لوتھڑا بنا، پھر اللہ نے اسے بنایا، پھر سوارا، پھر اس کے جوڑے بنائے نر اور مادہ۔ کیا اس پروردگار کو اب قدرت نہیں ہے کہ جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا وہ دوبارہ مرنے کے بعد ان کو پیدا کر سکے گا؟